में कोरोना मरीजों की तादाद 35,000 से जायद हो गई, 753 अमवात। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा खतरनाक हद तक बढ़ गया। कोरोना जिस तरह फैल रहा है, टाइगर फोर्स का काम सिर्फ जनाजे उठाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में खदशात का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत हैं, बचना मुश्किल है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद लॉकडाउन में नरमी का फैसला दुरुस्त है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद से और रहनुमा पीपुल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। लॉकडाउन में तो नरमी कर दी गई, लेकिन साथ ही साथ जो खदशा था, जो नाइटमेयर था, वो हकीकत बनकर सामने आना शुरू हो गया है। कोरोना के मरीजों की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ हमें नजर भी आ रहा है कि लोग SOPs पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। पिंडी से कुछ ऐसी इतलात आई, लाहौर, कराची के कुछ इलाके, अंदरून पाकिस्तान में तो अल्लाह जाने क्या हाल होगा। ये बात बार बार फोर्स की गई है, बार बार लोगों को बताया गया है, आगाही दी गई है कि जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनसे भी जब बात करें, माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग भी ये बताते हैं कि इतनी आसान बीमारी नहीं है, काफ़ी तकलीफ दे बीमारी है। और फिर जब आप जानते हैं कि आपके घर में रहने वाले बुजुर्गों को, वल्नरेबल अफराद को जान जाने का भी खतरा है, तो फिर तो और भी ज़्यादा केयर होनी चाहिए। वजह क्या है कि ये बात लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड अवाम में नजर आ रहा है। ये कोई किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। जो अभी तक की तादाद है मरीजों की, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद अब 35,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये अलार्मिंग राइज इसलिए आया कि ऑल टाइम राइज हुआ है पिछले 24 घंटों में। 753 अफराद अनफॉर्चुनेटली जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 11,800 मरीज हैं। पंजाब में अमवात की तादाद 211 है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अभी तक के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक सिंध में हैं, जिनकी तादाद 13,341 है। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 234 है। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 5,021 है। खैबर पख्तूनख्वा में 267 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 2,158 कोरोना के मरीज हैं। बलूचिस्तान में 27 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए। इस्लामाबाद में कोरोना के 759 मरीज हैं। इस्लामाबाद में कोरोना से 6 अफराद जाँ बहक हुए। फिलहाल हम ये बात कह सकते हैं कि शरह अमवात पाकिस्तान की यकीनन कम है, जिसके हवाले से अल्लाह ताला का ही शुक्र अदा कर सकते हैं, क्योंकि कोई वाज़ेह वजह इस बात की समझ में नहीं आई। सिर्फ एक इम्यूनिटी का कहा जाता है तो उसकी भी कोई बाकायदा एविडेंस नहीं है कि आप समझें कि यही वजह है। मगर हुकूमत पर तनकीद जारी है। ऑपोजिशन को अब ये लग रहा है कि हुकूमत की कभी से कोई पॉलिसी थी ही नहीं या कोई वाज़ेह लाए अमल है भी नहीं। ऑपोजिशन को छोड़ के बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल भी ये है कि रमज़ान के दिनों में वैसे ही लोग कम घर से निकलते हैं, सो लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जो इकोनॉमी को समझते हैं उन लोगों का ख्याल है कि अगर ऐसा किया जाता तो शायद बहुत शदीद मुश्किलात का सामना होता। आज शायद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने शदीद तनकीद की है गवर्नमेंट में इन द नेशनल असेंबली। लेट्स वॉच इट। टाइगर फोर्स है। टाइगर फोर्स क्या चीज है, करती क्या है, कौन लोग हैं, उनको पैसे कौन देगा, मकसद क्या है? मुझे अल्लाह ना करे ये हो, अगर ये वो टाइगर फोर्स बनी है, जनाजे, इनका काम जनाजे उठाना होगा। अल्लाह ना करे कि हम इस आफत से बचे। ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई बात समझ नहीं आती। भुगतेंगे इस पाकिस्तान के अवाम जिस तरह चीनी में भुगता है। हुकूमत सोती रही, चीनी 45% बढ़ गई, आज तक बढ़ी हुई है। हुकूमत तो सो रही है। शौकत बसरा साहब, हुकूमत सो रही है, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। खाकान अब्बासी साहब ये बात भी बार बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन का फैसला भी आपका नहीं था और उस वक्त भी लॉकडाउन हुआ। फरीहा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम आलम इंसानियत पर रहम करे, करम करे।
तमाम आलम इंसानियत को और पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। ये जो पॉइंट उठाया जा रहा है ये तो अपोजिशन पहले दिन से कह रही है और पहले दिन से इसी काम लगे हुए हैं। जब कोरोना आया था तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नाकाम हो गए, ताफ्तान की वजह से आ गया, तबलीगी जमात की वजह से आ गया, कि ये डे वन से इनको देखे ना, ये यही तरीकाकार तनकीद बराए तनकीद का पहले दिन से शुरू किया हुआ है। इनको बंदों को ये जहनी मरीज हैं, ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों को कम अज कम अक्ल होश के। जब आप ऑपोजिशन में थे नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना फरीहा, मैं और बात कह रहा हूं, तनकीद करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप कुदरती आफात पे तनकीद करते हैं जो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। वो लोग जो कहते थे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आसमान से बातें कर रहा है, हमारी इकोनॉमीज दुनिया हमसे पैसे लेती है, हम दुनिया पूरी हमारी मकरूज है, वहां कीड़े और मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं। आप इनसे ये पूछ लें कि इनकी जीबी में और कश्मीर में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, कभी आपको आवाज आई है जीबी से और कश्मीर से कि हुकूमत की पॉलिसियां गलत हैं? ये लोग हैं, चंद लोग मीडिया की कंजम्पशन के लिए, सियासत के लिए आकर बयान देने शुरू कर देते हैं। मैं समझ देखिए बसर साहब वो ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में गलत है, वो कह रहे हैं आपकी पॉलिसी कोई है ही नहीं। देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, अगर हमारी पॉलिसी नहीं है तो फिर किसकी पॉलिसी है? इसका मतलब है पाकिस्तान में पॉलिसी के बगैर, जहां पर पॉलिसीज हैं वहां पर लाख से ऊपर अमवात हो गई हैं, वहां पॉलिसी है। मैं कह रहा हूं एक जान भी फरिया कीमती है। सर अमवात नहीं हुई ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है, मगर इसमें आपकी पॉलिसी का तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया है। मैं फिर कहता हूं अल्लाह ताला के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो डाउट ये सारा अल्लाह की नाराजगी है, पूरी दुनिया से अल्लाह की नाराजगी है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब आया हुआ है कि अल्लाह ने अपना घर, देखें मैं इसके ऊपर आ रहा हूं, अल्लाह ने अपना घर बंद कर दिया हम पे, रोजा रसूल बंद हो गया। क्या हमारी बताए ना, क्या हमने पॉलिसी इख्तियार नहीं की है? तमाम स्टेक होल्डर्स फरीहा डेली बेसिस पे आपस में बातचीत करते हैं। अभी जो 15 दिन पहले मीटिंग हुई है, 15 दिन नहीं बल्कि एक हफ्ता कबल मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग हुई है, एनडीएमए के लोग मौजूद थे, तमाम इकाइयां तमाम सूबे मौजूद थे, तमाम मुतफिका तौर पर फैसले लिए गए हमने क्या करना है। उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, जैसे ही कैमराज ऑन होते हैं, जैसे ही अपने इलाकों में पहुंचते हैं, इन तनकीद करना शुरू कर देते हैं। भाई आज अब सर्वे करवा के देख लें, बल्कि सर्वे हुआ है, पाकिस्तान में सर्वे हुआ है जिसमें 82% लोग ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज है हम उनको फॉलो करते हैं। देखें सूरत हाल क्या है, आपने स्टार्ट में ये इंट्रो में बात कही, एक तरफ आपको कोरोना से लड़ना है, आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने मुल्क को बंद नहीं कर सकते हैं, वरना वो होगा कि नून लीग के जमाल लगारी की वीडियो मैं आपको अभी भेजता हूं। वो जैसे मोटरवे पे चढ़े लोगों ने उनको गाड़ी को घेर लिया, इस बात पे नहीं कि वो डाकू थे, उन्होंने कहा रोटी निकालो हमारे लिए। देखें बातें करनी बड़ी आसान है, जिन्हों ने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, पूछे जाके उन लोगों को जिनके घर में सुबह की है शाम की नहीं है। आप किस तरह और अल्लाह ना करे फ्रिया, अल्लाह ना करे भूख के उकताए हुए लोग अगर अपने घरों से निकल आए, भूख से तंग से लोग घरों से निकल आए, ना मैं महफूज होगा, ना खाकान अब्बासी साहब महफूज होंगे, ना माइजा महफूज होगी। से इसको बेहतर किया जा सकता था, मगर ये भी क्वेश्चन था कि फिर जब बाहर ही निकालना था तो एसओपीज तो इंप्लीमेंट करवाएं। आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। शर्मिला फारूकी साहबा, ये बात पहले असद उमर साहब भी कह चुके हैं, आज शौकत बसर साहब ने भी कही है कि मीटिंग्स के अंदर फुल कोऑर्डिनेशन है, आपस में बातचीत है, एक दूसरे के साथ काम ठीक हो रहा है। उसके बावजूद पीटीआई के भी कुछ लीडर्स हम देखते हैं शदीद तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी के लीडर्स करते हैं पीटीआई पे, या आज खाकान अब्बासी साहब ने कर दी। ये क्या सिर्फ सियासत है? वैसे कोऑर्डिनेशन है सूबों और वफाक के दरमियान? जी शुक्रिया फरिया। देखिए ये बात हकीकत है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर सिंध की जानिब से जो तजवीज़ हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दोनों को रखा जाता है। कुछ उनमें से मानी जाती हैं, कुछ को रद्द कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि पहले जो टेस्टिंग किट्स दी गई वो ख़राब थी और बार बार सिंध की जानिब से और दीगर सूबों की जानिब से भी ये गुजारिशात आ रही हैं कि वफाक जो है वेंटिलेटर्स की प्रोविजन के हवाले से, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी के हवाले से और दीगर मामलात के अंदर सूबों की मदद करे। सिंध ये गुजारिश कर रहा है, लेकिन वहां से कोई मदद ऐसा नहीं आ रही।
دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے سیاست بالکل بھی نہیں ہو رہی، یہ سیاست کا وقت ہی نہیں ہے، نہ یہ سیاست کا ماحول ہے. اس وقت صرف اور صرف فوکس سندھ کا اور تمام صوبوں کا اور وفاق کا یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جان بچائیں، لوگوں کے روزگار بچائیں. ہوتا کیا ہے کہ اگر سندھ کوئی کام کرتا ہے یا وزیر اعلیٰ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں سچائی سامنے رکھتے ہیں تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو فگرز پچ کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، اتنے تو کیسز ہی نہیں، ہسپتال میں لوگ ہی نہیں ہیں، مریض ہی نہیں ہے. جس کے اوپر آپ نے سنا ہوگا کہ اسد عمر صاحب نے خود کہا کہ یہ بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کی باتیں آتی ہیں. اب اس قسم کی جب باتیں آئیں گی، یا گورنر صاحب جو ہیں جب ان کو کورونا پازیٹیو آیا تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ٹویٹ کیا کہ جی یہ فلو ہے. یہ فلو نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے. سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کی گئی ہے کہ دیکھیں اس کا بچاؤ صرف یہ کہ آپ گھروں میں رہیں. اگر اجازت دیں آپ شمیلہ صاحبہ، آج بات ہوئی ہے ہماری گورنر صاحب سے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کافی تکلیف دہ بیماری ہے. اور میں گزارش کروں گی گورنر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی ہے، میں گزارش کروں گی کہ وہ آئیں میڈیا کے سامنے یا کوئی ویڈیو بیان جاری کریں اپنا اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ فلو نہیں ہے، یہ ایک ایسی بیماری جس میں تکلیف ہوتی ہے. اور دیکھیں گورنر صاحب تو الحمدللہ ریکور کر گئے. بہت سے لوگ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اسپتال پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، کچھ اسپتال پہنچتے. لیکن اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک نئی بیماری ہے. آپ پرائم منسٹر یو کے دیکھ لیں، وہ پہلے اس کو بڑا لائٹ ہارٹڈ لے رہے تھے، کہتے میں نہیں لاک ڈاؤن کروں گا. کچھ جب سے ان کو خود ہوا اور وہ تو وینٹیلیٹر پہ بھی گئے، اس کے بعد سے انہوں نے سختی کر دی. ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے یو کے میں. پرسنل ایکسپیرینس ہے. دیکھیں پرسنل ایکسپیرینس سے بتائیں یا لوگوں کے ایکسپیرینس سے بتائیں، لیکن لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کے اندر کنفیوژن کریٹ نہ کریں. میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے گھر کے اندر میں، میرا بچہ، میرا میاں، ہم تو گھر کے اندر ہے، لیکن بہت سے جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، جو ہماری جو ہاؤس ہیلپ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بیماری نہیں. لوگ کہتے ہیں پیناڈول سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ صرف فلو ہے، کھانسی نزلہ زکام ہے. اور دیز آر دا پیپل ہو آر دا موسٹ ورنریبل، کیونکہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہسپتال پہنچ سکے، یا ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خاصا وینٹیلیٹر کی ضرورت آئی تو وہ کسی ہسپتال میں جا سکے. فریہ دیکھیں یہاں پر آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے شاید ایک موقع بھی دیا ہے. دیر از این اپرچونٹی ان دس. لوگوں کو صحیح بتائیں، لوگوں کو حقیقت بتائیں. سندھ نے شروع دن سے ایک کیس آیا کراچی میں، پہلی پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ نے کی. دوسرا کیس آئے، ڈیلی وہ بتاتے ہیں، ڈیلی یہاں سے میڈیا بریفنگ ہوتی ہے کہ جی یہ حقیقت ہے، یہ ایک تکلیف دہ بیماری ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ صرف گھر میں رہنا ہے. پلیز غلط بیانی نہ کریں. اور اس وقت دیکھیے نیشنل اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، ایک بیان بازی پہ دوسری بیان بازی پہ تیسری بیان بازی، ایک دوسرے کو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں تیار ہو جاؤ ہم سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ وزیر اعظم ہمارے ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، میں یہاں لڑنے نہیں آیا، میں آپ کو سپورٹ کرنے آیا ہوں. اس کے بعد گزرا جو ہے حملہ ان پہ کر دیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے. یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے کوارڈینیشن نہیں دیکھا وفاق اور صوبوں میں. مجھے ایک بریک لینا ہے اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. مائزہ امین صاحبہ وہاں انتظار کریے رائٹ آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. مائزہ امین صاحبہ آج بڑا واضح طور پہ پی ایم ایل این نے یہ کہا، پہلے خاقان عباسی صاحب نے، پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی کہ کوئی پالیسی نہیں ہے. ذرا آپ مجھے بتائیں پالیسی کیا ہوتی اگر آپ لوگ ہوتے گورنمنٹ میں، تو آپ نے کیا پالیسی بنانی تھی، کہاں آپ فرق ہوتے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں کر سکی؟ فریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل اسمبلی کا ہم نے اجلاس کو ریکوزٹ کیا، اس میں وہ بھی 3 مہینے بعد ان کو یاد آیا کہ ہم نے جو ہے ایک ڈیبیٹ کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہم نے انیشیٹ کیا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، تاکہ اس پہ جو ہے ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا گورنمنٹ کا لائے عمل ہے، لاک ڈاؤن اسٹریٹجی کیا ہے، کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہے، اکنامک اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کوئی ہمیں کلیئر پوائنٹ آف ویو تو نہیں بتا رہے ایز فار ایز فیڈرل گورنمنٹ از کنسرنڈ، اور صوبوں کو بھی صوبے بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. دوسری طرف آپ صوبوں پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں. تو ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے تھے. اور پھر یہ انہوں نے جو پچھلا سیشن تھا اس کے اندر تو انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا اپوزیشن کو، کیونکہ جی پن پوائنٹ کیا جا رہا تھا ایگزیکٹلی کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں. بلکہ کوتاہیاں کیا ہونی ہے، اگر اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو کوتاہیاں کیا ہونی. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ایک صحت کے بھی منسٹر ہیں، ان کو نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے تھا.
یہ کرونا وائرس جو ہے ایک ہیلتھ ایشو ہے. آپ آ کے اسمبلی میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے, آپ بریف کرتے عوام کو, ان کے لیے مشکل آنا, آپ آن دا فلور آف دا ہاؤس بریف کرتے فریہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں as far as lock down is concerned, as far as relief to the poor is concerned. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ خواہش تھی کہ پارلیمنٹ کھول دیں اور وزیر اعظم آ جائے. پالیسی بتائیں نا, پالیسی کیا بناتے آپ اس کرائسس میں جو ابھی نہیں بنی؟ دیکھیں اپوزیشن کی پالیسی تو نہیں ہونی, حکومت کی پالیسی ہونی ہے ریگارڈنگ کرونا وائرس. اپوزیشن کی پالیسی صرف یہ ہے کہ حکومت کو اپوزیشن کو اٹیک کریں اور بلیم گیم میں چلے جائیں تاکہ جو ہے ان کی کارکردگی کے اوپر جو ہے پردہ ڈلا رہے. بات تو یہ ہے کہ آپ خود دیکھ رہی ہیں, آپ نے خود انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ جب کیسز کم تھے اس وقت آپ نے لاک ڈاؤن, اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا. وہ بھی آپ نے جو ہے کوئی اتنا لاک ڈاؤن اسٹرکٹ نہیں, جو اس کو ایس او پیز اس طرح فالو نہیں کیے گئے, لیکن خیر لکیلی جو ہے ہم بچے رہے. لیکن اب جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی ختم کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن کو بھی کمپلیٹلی ختم کر رہے ہیں, فگرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اب وزیر اعظم کا کیا لائے عمل ہے, کیا انہوں نے آگے اس پہ کس قسم کی ریاکشن دینی ہے؟ اگر آج اجلاس چل رہا ہے اور سارے عوامی نمائندے اجلاس میں آئے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کہاں اتنے مصروف ہیں کہ کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, عوام جو ہے ایٹ رسک ہے. آج وزیر اعظم صاحب کو آن دا فلور آف دا ہاؤس ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ ایگزیکٹلی کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ پالیسی کوئی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب موجود ہیں پارلیمنٹ میں؟ شہباز شریف صاحب نے, آپ کو میرا خیال ہے پتہ ہی ہوگا, شہباز شریف صاحب کے ایک کینسر سروائیور ہیں, ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا آنے سے اسمبلی میں, اور انہوں نے اس کی پوری رپورٹس بھی جو ہے اسمبلی میں جمع کرا دی ہیں. بات دیکھیں اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. anybody above the age of 60 ان کو نہیں آنا چاہیے, بلکہ above the age of 55 probably. دیکھیں above 55 آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, بٹ ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ یہ جاننا چاہیے, ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے, کہ حکومت کر کیا رہی ہے ایز فار ایز کرونا وائرس از کنسرنڈ. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی کلیئر پوائنٹ آف ویو نہیں نظر آیا, کوئی یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس قسم کی جو ہے اسٹریٹجی فالو کی جا رہی ہے. آپ لاک ڈاؤن کو دیکھ لیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ اسلام آباد شہر میں رہتی ہیں, آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ دکانوں میں کس طرح لوگ جو ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ بالکل فالو نہیں ہو رہی, دکانوں پہ کتنا رش ہے. اس طرح تو شدید خطرہ ہے کہ بہت تیزی سے گراف اوپر جائے گا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے تو ابھی فوری جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت تھی, جو ہمیں تو نہیں نظر آ رہا حکومتی بنچوں میں نظر آئے کہ جو ہے کوئی سیریسنس ہے. کوئی فیڈرل منسٹر جو ہے نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھا جب تک تقریریں ہو رہی تھیں, کوئی جواب دینے کو موجود نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تانے دینے ہیں یا تنقید کرنی ہے تو ایک وزیر کو جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نیو یارک کے گورنر سے بھی جو ہیں زیادہ ایفیشنٹ ہیں, ان وزیروں کو جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. اوکے, یہ وزراء کو یا چوزن ونس کو کھڑے ہونے کا تو تقریباً ہر گورنمنٹ کا یہی سلسلہ رہا ہے, لیکن امپورٹنٹ کوسچنز یو ہیو ریز میں بسر صاحب کے پاس لے کے آتی ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ذکر ہو رہا تھا شہباز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب واپس تو آ گئے ہیں, مگر لگتا ہے کہ ان کے ستارے گردش میں ہیں. ان کے خلاف کیسز کی تحقیقات شروع کر دی ہے نیب نے, اور خود گورنمنٹ کے وزراء اگین ان کے حوالے سے یہ فورکاسٹ کرے ہیں کہ انہیں شاید گرفتار بھی کر لیا جائے گا. شیخ رشید صاحب ہمارے شو میں موجود تھے, لیٹس واچ. یہ جو وہ سوچ کے آئے تھے نا, ان کا کام بنا نہیں. انہوں نے سوچا تھا ادھر لاشوں کا انبار ہوگا اور میری سیاست بڑھے گی اور یہاں اکانومی ڈیزاسٹر ہو جائے گی, 1 سال کی ان کو چھوٹ نہیں ملے گی اور مارا ماری ہوگی. اس میں لیڈر بن کے نکلوں گا. ہیٹ شیٹ لے آیا تھا, وہ جیکٹیں شیکٹیں لے آیا تھا وہاں سے, لیکن نکلا کچھ نہیں اور پھنس گیا. اور اب 8ویں ترمیم 18ویں ترمیم کے لیے بھی تیار ہے اور کئی اور کاموں کے لیے بھی تیار ہیں. اس پہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہے کہ عید کے بعد اس کے گرفتار ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, یہ میرے موکل بتا رہے ہیں. بسرا صاحب یہ کس طریقے سے اگین آپ لوگ پھر بتانا شروع ہو گئے ہیں. ابھی شہزاد اکبر صاحب کی بھی آج سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی آپ نے سنی ہوگی, میں دکھاؤں گی بھی تھوڑی دیر میں. سو کس طریقے سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نیب کیا کرنے جا رہا ہے؟ فریحہ یہ اہم سوال ہے, لیکن میں دونوں کلیگز نے 2-3 باتیں کی ہیں, میں ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں شرمیلا نے, آپ نے جو کویسچن کیا تھا
کہ آپ یہ بتائیں کہ میٹنگز میں آپ متفقہ فیصلے کرتے ہیں اور باہر آ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اب بات یہ ہے کہ ان سے اتنا پوچھ لیں کہ وہاں پر اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ میٹنگ ہو جاتی ہے، وہاں پہ اتفاق ہو جاتا ہے، وہاں ایجنڈا اناؤنس ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے بعد جا کے ان کو یاد آتا ہے وہاں پہ کہ نہیں یہ حکومت غلط کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، چلے آج 18ویں ترمیم کا بڑا شور ڈال رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ دوبارہ سے لاک ڈاؤن کر دیں. اور پھر نون لیگ کی جہاں تک بات ہے، یہ تو صرف اور صرف میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کو تو اس بات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. 2 حکومتیں ان کی میں نے آپ کو بتایا ہے، ورنہ بتا دیں مجھے کہ ایک بھی انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہو. کشمیر میں ان کی حکومت ہے نا، جی بی میں ان کی حکومت ہے، وہ فیڈرل کی پالیسیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں. کیا وہاں سے آپ کو اختلاف آیا ہے نظر؟ اور کرتے کیا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون جا کے بیٹھ جاتی ہے تاجروں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، کھولے مارکیٹیں، اور ٹی وی پہ آ کر لاشوں پہ سیاست، پوائنٹ سکورنگ. تو میرے خیال میں یہاں پر ہمیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس وقت بھی میں کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں جہاں پر کرونا آیا نا، یہ میں نے اگلے دن بھی آپ کو پروگرام میں کہا تھا کہ امریکہ میں، فرانس میں، لنڈن میں، جرمنی میں کرونا آ گیا، وہاں کا اللہ کا عذاب ہے. پاکستان میں آیا ہے، تحریک انصاف اور عمران خان کی ناکامی ہے. 217 ممالک میں کیا پاکستان کی وجہ سے کرونا آ گیا ہے؟ کیا ایک پھر اور آرگومنٹ کہتے ہیں یہ تافتان کی وجہ سے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے. اللہ کے بندو، کن لوگوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ آج ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. تبلیغی جماعت والے ہمارے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تافتان سے لوگ زیارتیں کر کے واپس آ رہے ہیں. تو اس طرح کا پروپیگنڈا بہتر نہیں ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو کسی کو متحد ٹارگٹ ہونا نہیں ہے. کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں بشر صاحب ایس او پیز کو ایک- امپلیمنٹ کرانا، ایک- مجموع کو ختم کروانا، یہ آپ کا ہی کام ہے. پالیسی آپ کی دیکھیں، واضح ہونی چاہیے. ایک یہی طرف بات آپ نے میں- خود یاد دہانی کرائی یہی کہ بات میں روزہ کہنے رسول لگا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم پر منع کر دیا گیا حاضری، مگر ہماری ملک میں تو اوپن ہے مساجد. سو آپ کی پالیسی فرق نظر آئی ہے دنیا سے. فریحہ، یہ بات آپ اہم کہہ رہی ہیں، میں بالکل اوپنلی ایڈمٹ کر رہا ہوں. ایون جب لاک ڈاؤن تھا بھی تو لوگوں نے ایس او پی کو فالو نہیں کیا. آپ یقین مانیں جب لاک ڈاؤن تھا تو ہارون آباد میرے حلقے سے، بہاول نگر سے تمام ہم سیاسی لوگ ہیں، پتہ کیا فون آتے ہیں؟ جی بندے پکڑے گئے ڈبل سواری میں، جی 5 سے زیادہ لوگ ہیں، کچھ 44 لگی ہوئی ہے، لوگ پکڑے گئے، جیلوں کی جیلیں بھر گئیں. اور ابھی بھی لوگوں کو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت اکیلی کامیاب نہیں ہو سکتی. خدارا آپ لوگ تعاون کریں گے، لوگ تعاون کریں گے تو ہم لوگ اس پہ قابو پائیں گے. اور آپ مجھے بتائیں کہ پورے دنیا کے اندر تمام ممالک کھل گئے ہیں فریحہ، جہاں پر 30,000 سے لوگ اوپر مرے ہیں. جرمنی کے اندر، آپ کے اٹلی کے اندر انہوں نے ایس او پیز بنا کر اور لوگوں کو یہی کہا ہے کہ آج ایس او پیز کی اختیار کریں. لیکن یہ بات آپ کی میں 100% درست کہتا ہوں، ہم حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اگر عوام تعاون نہیں کریں گے. آپ یا تو ہم ان کو بند کر دیں، اور یقین ماننے کہ ابھی بھی پورے لاہور کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، میں ابھی لاہور میں گزر کر آیا ہوں، لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اور وہاں پر پولیس بھی کھڑی ہے، پرچے بھی دے رہے ہیں ان کو یہ اطلاع چیف منسٹر کو نہیں، بھی یہ دینا، بات درست ہے. ادھر اور لوگوں کو بھی دے دیں. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. شمیلہ فاروقی صاحبہ اگین، کیونکہ سندھ خود بھی ڈیل کر رہا ہے اس سے، فور فرنٹ پر ہے، شروع سے سخت فیصلے بھی کر رہا ہے، لیکن جو ایک بات الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب بڑھ رہے ہیں کیسز کی تعداد، تو لاک ڈاؤن ایز ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ شہباز گل صاحب کی ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے، لاک ڈاؤن کو نرم کیے تو ابھی 3 سے 4 دن ہوئے ہیں، آج جو کیس نظر آتا ہے وہ 10 سے 15 دن پہلے کا ہوتا ہے. دوسری بات، اگر آپ ٹیسٹ زیادہ کریں گے تو نمبر زیادہ آئے گا. آج 1 لاکھ ٹیسٹ کریں تو 10,000 کے قریب پازیٹیو آئیں گے. ٹیسٹ اگر 1,000 کریں تو صرف 100. ڈو یو ایگری ود ہم شرمیلا صاحبہ؟ ہم تو شروع سے کہے تھے کہ ٹیسٹ زیادہ کریں، بٹ اس ریشیو سے تو پھر کتنے تعداد ہے کرونا کے مریضوں کی پاکستان میں؟ فریحہ، یہ بات تو ایک حد تک بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ ہو کی بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ ٹیسٹ کریں، رینڈم ٹیسٹنگ بھی کریں، نہ صرف ان لوگوں کی جن کو سمٹمز آ رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسمپٹومیٹک ہیں، جن کے پاس کوئی سمٹم نہیں ہے بٹ دے آر پازیٹیو. سندھ نے بتدریج اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی ہے. ہماری اب ٹیسٹنگ کیپیسٹی دن کی ہے 5,600.
جتنے آپ ٹیسٹ بڑھاتے جائیں گے، جتنے لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے، آپ کے پازیٹیو کیسز سامنے آتے جائیں گے. یہ بات تو ایک حقیقت ہے. لیکن یہ بات بالکل گل صاحب کی غلط ہے کہ یہ 10 سے 15 دن پرانے ہوتے ہیں. ود ان 24 آورس آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے. ہر 24 گھنٹے کے اندر جو ہے سندھ اپنے اعداد و شمار جو ہے وہ شائع کرتا ہے کہ کتنے ٹیسٹ ہوئے، کتنے ریکور ہوئے، کتنے پازیٹیو آئے، کتنے نیگیٹو آئے، کتنی اموات ہوئی. دیکھیے یہ جو لاک ڈاؤن میں ایزنگ کی گئی ہے، یہ سندھ کی خواہش ہرگز نہیں تھی. لیکن ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم شاید اسے عید کے بعد تک لاک ڈاؤن میں رکھتے. لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بضد تھے کہ لاک ڈاؤن انہوں نے پریشرائز تو نہیں کیا آپ کو؟ وہ تو بار بار کہتی ہے وفاق کہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ رکھیں لاک ڈاؤن اگر رکھنا چاہتے ہیں تو. فریہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے پنجاب اگر لاک ڈاؤن ایز کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے پہ، کیونکہ وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کرتا ہے، تو بلوچستان اور سندھ نہ کریں. پھر لوگ یہاں پر بڑے ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ جی دیکھیے وہاں دکانیں کھل گئی، آپ ہمیں دکانیں نہیں کھولنے دے رہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. پنجاب نے بیوٹی سیلونز کھول دیے. یہاں پر بہت پریشر ہے، یہاں پر بیوٹی سیلون اور پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کھل سکتے تو سندھ میں کیوں نہیں کھل سکتے. اور دے ہائی ٹرانسمیشن پوائنٹ ایز فار ایز جو دیکھیں نا، میں یا مراد علی شاہ یا جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. ہم تو ہیلتھ ایکسپرٹس کے اوپینین کے بعد فیصلے کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ آج بھی ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت کریں، خدارا یہ جو ایز کیا ہے اس کو ختم کریں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن، ہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے. یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہوتے فریہ. یو ہیو ٹو چوز بٹوین پیپلز لائفز اینڈ لائیولیہڈ. تو میں کوآرڈینیشن سے تو ہو سکتے ہیں فیصلے. شمیلہ دیکھیں ہم نے اسی لیے اس دفعہ پرائم منسٹر کی بات رکھی کہ ہم چاہتے تھے کہ پورے ملک میں ایک کلیئرٹی کے ساتھ میسج ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ جگہوں پہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایز کیا جا رہا ہے، چھوٹے تاجروں کی دکانیں کھولی جا رہی. یہ ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی مس کوآرڈینیشن نہ ہو، غلط میسج نہ جائے. which is a positive gesture indeed. اور again I'll say کہ جب آپ سینئر لیڈرشپ سے پوچھیں، سیریس لیڈرشپ سے پوچھیں تو وہ نہیں نظر آتا ہے کوآرڈینیشن ہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر دوسری جگہوں پر شدید تنقید بھی جاری ہے. مائزہ امین صاحبہ، میں نے آپ کو شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ سنائی، آپ دیکھ لیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی کیا تھا. میں آپ سے پوچھتی ہوں، نیب نے سب سے پہلے ان کی جو 10 سالہ دور اقتدار تھا پنجاب میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایس ٹی آرز تھی جس کے اوپر بنیاد پہ ایک تحقیقات کا سلسلہ جاری ہوا انکوائری سٹیج سے. اور وہ سلسلہ تھا کہ ان کے خاندان کے اثاثوں میں ہوش ربا اضافے کو لے کے. اس ہوش ربا اضافے کے پیچھے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ تمام کے تمام جو ذرائع ہیں وہ ٹیٹیاں ہیں، فورن ٹیٹیاں ہیں. اس ٹیٹیوں میں آپ پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں کہ وہ ٹیٹیاں بھیجنے والے کون تھے. اس میں ایک منظور پاپڑ والا تھا، ایک کوئی محبوب علی ہاکر تھا، رمیز شاہد سیلز مین تھا. مائزہ امین صاحبہ، پہلے شیخ رشید صاحب نے پریڈکشن کی، پھر شہزاد اکبر آ کے 10 سوال پوچھ رہے ہیں. یہ لگ تو یہی رہا ہے کہ گرفتاری کی تیاریاں ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ فریہ، آپ کو پتا ہے کہ آٹا چوری جنہوں نے کی، چینی چوری کی، اور اب جو لیٹسٹ جو ہے ادویات کی چوری کی، وہ سارے تو جو ہے وزیر اعظم کے ساتھ منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تو تحقیقات نہیں ہو رہی. لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں جو اس وقت لندن اپنے بھائی کو چھوڑ کے آئے، بیمار بھائی کو چھوڑ کے آئے یہاں، تاکہ وہ قوم کی اور ملک کی اور حکومت کی ہیلپ کر سکیں تاکہ کرونا وائرس کی اس وبا میں ان کو جو ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ ایک دفعہ پیش بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی جو بار بار پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ کیا آپ کو سوالات پتہ ہے کی اس لیے کیا گئے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب سے؟ کیونکہ کچھ رپورٹس آئیں جو کہ کوئی زیادہ اتنی اچھی نہیں تھی آپ لوگوں کے حوالے سے، سوال جواب کی. دیکھیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انویسٹیگیٹ کریں، سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. یہ روز پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں؟ So there's no کیوں نہیں chance کہ شہباز انویسٹیگیٹ شریف کر کے صاحب واپس نکالتے، لندن ثبوت جائیں؟ نکالتے؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے، نہیں، there is no chance. شہباز شریف صاحب اسی ارادے سے آئے تھے کہ وہ کرونا وائرس میں جو ہے عوام کی مدد کر سکے. یہاں پہ حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ جب کٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کنٹریبیوشن آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، ہاسپٹل کی انتظامیہ کو کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کریں. حالانکہ یہ
موقع نہیں ہے سیاست کرنے کا. یہ ٹائم یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو کسی قسم کی کنٹریبیوشن کون سے ہاسپٹل میں یہ کہا گیا شمیلہ صاحبہ؟ ادھر سیاسی پوائنٹس کہاں کہا گیا یہ بالکل